आयशा अपने भाई इमरान के सामने फूट फूट कर रो रही थी। वो चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और कह रही थी, भाई मुझे छोड़ दो। जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया है, उसी माँ की कोख से मैंने भी जन्म लिया है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। आयशा के गिड़गिड़ाते शब्द उस अंधेरी रात को पूरी तरह बदलने वाले थे, लेकिन इमरान का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसकी दया और इंसानियत कहीं खो चुकी थी। आयशा की चीख और आंसू इमरान के इरादों को ना ही बदल सके, ना ही उसे आयशा पर कोई दया आ रही थी, ना ही कोई रहम। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इमरान ने सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उस रात आखिर क्या हुआ था? कैसे एक भाई की क्रूरता ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस खौफनाक सच्चाई को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल क्राइम स्टोरी दुनिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। चलिए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी का अंत कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद के धूम्रगंज थाने में सुबह का वक्त था। थाना प्रभारी राम सूरत सोनकर जैसे ही अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे, तभी एक बुजुर्ग लड़खड़ाते कदमों में उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब मेरी अर्जी सुन लीजिए, मेरी दरख्वास्त पर ध्यान दीजिए। थाना प्रभारी ने उसकी हालत देखी, उसे तसल्ली देते हुए कहा, बाबा बैठो, पहले पानी पियो, फिर आराम से बताओ क्या हुआ है। बुजुर्ग को पानी का गिलास पकड़ाते हुए उन्होंने गौर से उसकी थकी हुई आंखों को देखा, जिसमें दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। पानी पीने के बाद बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। मेरा 26 साल का बेटा बाजरे के खेत में मरा पड़ा है। उसके जिस्म से बदबू आ रही है। साहब मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। ये सुनते ही थाना प्रभारी के माथे पर सिकन पड़ गई। वह चौंक उठे और फौरन गंभीरता से बोले, बाबा क्या तुम्हें शक है कि तुम्हारे बेटे को किसने मारा? मोहम्मद आरिफ ने दर्द भरी आंखों से सीधे प्रभारी की आंखों में देखा और कहा, साहब मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है। मेरे बेटे को इब्राहिम के बेटे इमरान ने मारा है। मेरा बेटा नाजिम उसकी बहन आयशा से प्यार करता था और दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन इमरान को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वह मेरे बेटे से दुश्मनी रखता था और अब उसने ही उसे मार डाला है। थाना प्रभारी राम सूरज सोनकर ये सुनते ही फौरन हरकत में आ गए। रिपोर्ट दर्ज की और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर वो मोहम्मद आरिफ के साथ बताए गए खेत की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर प्रभारी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई नाजिम की मौत इमरान की करतूत है? खेत पर पहुंचते ही वहां का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बाजरे के बीचों बीच नाजिम की लाश पड़ी हुई थी। उसका शरीर सड़ने लगा था और वहां बदबू से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सिपाहियों ने लाश को वहां से उठाया और फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब बारी थी आरोपियों को पकड़ने की। मोहम्मद आरिफ के बयान के आधार पर पुलिस ने गांव पर दबिश दी। हालांकि मुख्य आरोपी इमरान तो हाथ नहीं आया, लेकिन आयशा, उसकी मां और पिता इब्राहिम घर पर ही मिल गए। तीनों को थाने ले जाया गया, जहां उनसे गहन पूछताछ शुरू की गई। थाना प्रभारी ने सख्त लहजे में कहा, बता दो नाजिम को क्यों मारा और कब मारा? इब्राहिम और उसकी बीवी ने झट से इनकार कर दिया। दोनों ने कहा, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने नाजिम को नहीं मारा। अब बारी आयशा की थी। आयशा चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। थाना प्रभारी उसकी तरफ मुड़े और मुलायम मगर गंभीर स्वर में बोले, देखो बेटी, हमें सब पता है। नाजिम तुमसे प्यार करता था और तुम भी उससे प्यार करती थी। अगर सच्चाई बता दोगी तो तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा, लेकिन अगर झूठ बोला तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। ये सुनते ही आयशा की आंखें भर आईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराते हुए बोली, साहब हाँ, मैं नाजिम से प्यार करती थी। हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन मेरे भाई इमरान को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने नाजिम को धोखे से हमारे घर बुलाया और फिर उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। उसके बाद चाकू से उसके शरीर को गोदा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी लाश को बाजरे के खेत में फेंक दिया। आयशा की बातों में इतना दर्द और सच्चाई थी कि थाना प्रभारी को अब कोई शक नहीं रहा। ये मामला जितना दर्दनाक था, उतना ही स्पष्ट भी। इमरान और उसके साथियों ने अपनी बहन के प्यार को बेरहमी से कुचल दिया था।
اب پولیس کی نگاہیں عمران اور اس کے دوستوں کی تلاش پر ٹکی تھی۔ اس کے بعد تھانہ پربھاری نے عائشہ اور اس کی ماں کو گھر بھیج دیا اور ابراہیم جو عائشہ کا پتا تھا اسے تھانہ میں ہی روک لیا۔ ابراہیم کی حراست میں رہتے ہوئے تفتیش آگے بڑھی۔ یہ گھٹنا 16 ستمبر کی تھی۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے اور 19 ستمبر کی صبح صبح ابراہیم کے گھر میں عورتوں کی چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آواز سنتے ہی گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور حیران تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب گاؤں والے ابراہیم کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عائشہ اوپر کی منزل پر پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ عائشہ نے خودکشی کر لی تھی یا اسے مارا گیا تھا یہ تو تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن اس کی ڈیڈ باڈی پنکھے سے لٹک رہی تھی۔ جب پولیس نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تو انہوں نے بتایا کہ عائشہ بہت پریشان تھی اور تھانے کے چکر کاٹنے کی چنتا اسے لگاتار ستا رہی تھی۔ گھر والے بولے کہ عائشہ کو لگتا تھا کہ اسے بار بار پولیس اسٹیشن اور کورٹ کے چکر لگانے پڑیں گے اور اس تناؤ میں اس نے شاید آتم ہتیا کر لی ہو۔ جب تھانہ پربھاری وہاں پہنچے اور انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے پایا کہ عائشہ کے پیر فرش سے چھو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں شک ہوا کہ یہ آتم ہتیا نہیں بلکہ ہتیا ہے۔ اب یہ پتہ لگانا تھا کہ عائشہ کی ہتیا کس نے کی تھی۔ گھر والوں سے پوچھ تاچھ کرنے پر انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ ہتیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ نے خودکشی کی ہے۔ تھانہ پربھاری نے فیصلہ کیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ سچائی کا پتہ لگایا جا سکے۔ عائشہ کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو تھانہ پربھاری کا شک یقین میں بدل گیا۔ رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ عائشہ کی موت گلا گھونٹنے سے ہوئی ہے۔ تھانہ پربھاری نے ترنت عائشہ کے گھر والوں کو گرفتار کر لیا اور اپنے مخبروں کا جال پھیلا دیا تاکہ صحیح جانکاری حاصل کی جا سکے۔ مخبروں کی لگاتار کھوج بین کے بعد یہ خلاصہ ہوا کہ عائشہ نے تھانے میں اپنے بھائی عمران کے خلاف جو گواہی دی تھی اس سے عمران ناراض ہو گیا تھا۔ عمران کو ڈر تھا کہ عائشہ سرکاری گواہ بن جائے گی اور کورٹ میں اس کے خلاف گواہی دے گی جس سے عمران پھنس سکتا تھا۔ اس لیے عمران کو لگا کہ اگر عائشہ زندہ رہی تو وہ اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دے گی، اسی لیے عمران نے ہی عائشہ کی ہتیا کی تھی۔ عمران پر شک گہرانے کے بعد تھانہ پربھاری نے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری شروع کر دی۔ عمران کے رشتہ داروں کے گھر اور अन्य جگہوں پر تابڑ توڑ چھاپے مارے گئے۔ مخبروں کی مدد سے آخرکار عمران اور اس کے دوست عثمان پولیس کی گرفت میں آ گئے۔ جب دونوں سے پوچھ تاچھ کی گئی تو ایک ایسی دردناک سچائی سامنے آئی کہ سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عمران اور عثمان نے پولیس کو بتایا کہ کیسے انہوں نے ناظم اور عائشہ کی ہتیا کی۔ الہ آباد کے دھومر گنج علاقے میں گاؤں دامو آپو میں محمد عارف اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے پریوار میں اس کی پتنی کے علاوہ 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان 6 بیٹوں میں سے چھوٹا بیٹا ناظم تھا جو ٹائل اور پتھر لگانے کا کام کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں محمد ابراہیم نام کا ایک موٹر مکینک بھی اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا۔ ابراہیم کے 4 بچے تھے، ایک بیٹا محمد عمران اور 3 بیٹیاں عائشہ جو ابراہیم کی تیسری بیٹی تھی۔ بے حد خوبصورت اور گوری چٹی تھی۔ عائشہ اور ناظم ایک ہی گاؤں کے تھے، اس لیے ناظم کا عمران کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسی دوران ناظم کو عائشہ پسند آنے لگی اور عائشہ بھی ناظم سے پیار کرنے لگی۔ دونوں کی نظریں اکثر ملتی تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کے پیار میں جلنے لگے تھے۔ عائشہ ناظم کے دیدار کے لیے ہر روز بے چین رہتی تھی۔ ناظم بھی عائشہ کی چاہت کو سمجھنے لگا تھا اور وہ بھی اس سے پیار کرنے لگا تھا۔ دونوں کی چاہت اب نظروں نظروں میں بدل چکی تھی، لیکن ان کے اس پیار کی قیمت بہت بھاری تھی۔ عائشہ اور ناظم کو ایک دن تنہائی کا موقع مل ہی جاتا ہے۔ جیسے ہی دونوں اکیلے ہوئے ان کے دلوں میں چھپی ہوئی بھاونائیں جاگ اٹھیں۔ ناظم نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، عائشہ تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں دل سے چاہنے لگا ہوں۔ عائشہ بھی اب اور چپ نہیں رہ پائی۔ اس نے کہا، ناظم میرے دل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے، میں ہر پل تمہارے بارے میں سوچتی ہوں، تم سے باتیں کریں، تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے کا سپنا دیکھتی ہوں، مجھے ہر وقت تمہارے ساتھ رہنے کی خواہش ہے، لیکن موقع ہی نہیں ملتا۔ تم میرے دل اور دماغ پر چھائے ہوئے ہو، دل میں چین نہیں، رات کو سکون نہیں۔ ناظم نے اس کی باتوں کو سنا اور جب عائشہ اپنی
محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دھیرے دھیرے ان کا پیار گہراتا چلا گیا۔ گپ چپ طریقے سے دونوں کبھی گھر میں تو کبھی باہر رات کے اندھیرے میں ملا کرتے تھے۔ گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتاتے اور اپنے آنے والے بھوش کے سپنے بنتے رہتے تھے۔ عائشہ اب ناجم کی محبت میں پوری طرح دیوانی ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے اپنا سب کچھ ناجم کے حوالے کر دیا، یہاں تک کہ اپنی عزت بھی۔ اس رات دونوں نے اپنے پیار کو نئی اونچائیوں تک پہنچایا۔ عائشہ نے ناجم سے کہا، ناجم میں نے تمہیں اپنا سب کچھ سونپ دیا ہے، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ ناجم نے بھروسہ دلاتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو عائشہ؟ بھلے ہی ہمارے بیچ یہ رشتہ بن گیا ہو، لیکن میں تم سے نکاح ضرور کروں گا، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ 2 سال بیت گئے اور ان کے پیار کا رنگ اور گہرا ہو گیا، لیکن کہتے ہیں نا، اس اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ دھیرے دھیرے گاؤں والوں کی نظر میں ان کا رشتہ آ گیا اور اب محلے کے ہر شخص کی زبان پر بس ان کے پیار کی چرچا تھی۔ جب یہ باتیں گاؤں میں پھیلی تو آخرکار ابراہیم اور عمران تک بھی پہنچ گئیں۔ عمران جو ناجم کا دوست تھا اور عائشہ کا بھائی، جب یہ سنا کہ ناجم اس کی بہن سے محبت کر رہا ہے تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے ناجم کو دھمکاتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بہن سے ملنے کی یا میرے گھر میں قدم رکھنے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا۔ لیکن ناجم اور عائشہ تو ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی تھی۔ وہ کہاں رکنے والے تھے؟ ایک دن عائشہ نے ناجم سے کہا، ناجم ہمارے پیار کی بھنک گھر والوں کو لگ چکی ہے۔ میرا بھائی مجھ پر نظر رکھ رہا ہے اور مجھے تم سے ملنے سے روکا جا رہا ہے۔ اب کچھ ایسا کرو کہ ہماری شادی ہو جائے تاکہ ہمیں کوئی جدا نہ کر سکے۔ ناجم نے اسے بھروسہ دلایا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آج ہی اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہوں۔ اور اسی دن ناجم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ عائشہ کے گھر جا کر اس کے رشتے کی بات کریں۔ ناجم کے پتا محمد عارف ابراہیم کے گھر پہنچے اور دونوں بچوں کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا، دونوں بچے سمجھدار ہیں، ہونہار ہیں اور ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اونچ نیچ ہو، بہتر ہوگا کہ ہم ان کی شادی کر دیں۔ ابراہیم بھی اس بات سے سہمت ہو گئے اور کہا، میں اور میری پتنی اس رشتے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمران اسے ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اسے کیسے منایا جائے گا؟ عمران کو جب پتا چلا کہ ناجم کے ابو اس کی بہن عائشہ کے نکاح کے لیے اس کے ابو کے پاس سفارش لے کر آئے تھے تو وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ عمران سیدھا ناجم کے پاس پہنچا اور غصے سے بولا، تو اپنے ابو کو میرے گھر رشتہ لے کر بھیجنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کا جھگڑا دیکھ کر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب ناجم اور عمران کے بیچ تو میں ہو رہی تھی تو گاؤں کے بزرگوں نے بیچ بچاؤ کیا اور بولے، اس طرح جھگڑنے سے کیا فائدہ؟ لڑکی بھی بالغ ہے، لڑکا بھی۔ ناجم کوئی ایرا گہرا نہیں ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، دونوں ایک ہی برادری اور دھرم کے ہیں، پھر اس رشتے میں تمہیں کیا دقت ہے؟ بزرگوں کی سمجھائش پر عمران تھوڑا شانت ہوا اور موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے 10 سے 15 دنوں تک عمران نے اس معاملے میں کوئی ہستक्षेप نہیں کیا، جس سے عائشہ اور ناجم کو لگا کہ عمران اب اس کی شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ دونوں کو لگا کہ اب ان کے پیار کے بیچ کوئی دیوار نہیں بچی ہے اور ان کی شادی بنا کسی رکاوٹ کے ہو جائے گی۔ لیکن عمران کے دماغ میں ناجم کے پرتی غصہ لگاتار بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا دوست اس کی ہی بہن کو اپنے پریم جال میں پھنسا چکا ہے۔ عمران نے من ہی من اسے سبق سکھانے اور ٹھکانے لگانے کے لیے یوجنا بنا لی۔ اس نے اپنی یوجنا میں اپنے دوست سفیان اور موسیرے بھائی کو بھی شامل کر لیا۔ اس نے دونوں کو پوری بات بتائی اور کہا، ناجم نے میری پیٹھ پیچھے غداری کی ہے، اب وقت آ گیا ہے اسے سبق سکھانے کا۔ دونوں دوستوں نے عمران کی بات مان لی اور ناجم کے خلاف سازش رچ دی۔ یوجنا کے انوسار 14 ستمبر شنیوار کے دن عمران نے عائشہ سے کہا، ناجم کو گھر بلا لو، میں تمہاری شادی کے لیے اب تیار ہوں۔ عائشہ کو یقین نہیں ہوا اور اس نے کہا، بھائی جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران مسکراتے ہوئے بولا، جب سارے گھر والے، گاؤں والے اور پریوار کے لوگ اس رشتے کے لیے راضی ہیں تو میں ہی کیوں روڑا بنوں؟ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں تمہارے پیار کے بیچ نہیں آؤں گا اور تمہاری شادی کر دوں گا۔ ناجم کو بلا لو تاکہ ہم شادی کی تاریخ طے کر سکیں اور باقی باتوں پر مشورہ کر سکیں۔
عائشہ کو بھائی کی باتوں پر وشواس ہو گیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ عمران کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ جب عائشہ نے یہ سنا کہ عمران ان کی شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے ترنت ناجم کو فون کیا اور کہا، آج کام سے گھر مت جانا، سیدھے میرے گھر آنا۔ بھیا عمران مان گئے ہیں ہماری شادی کو لے کر، اور سبھی گھر والے تیار ہیں، بس تمہیں تھوڑی سی رائے مشورہ کے لیے بلا رہے ہیں۔ ناجم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے شام کو کام سے لوٹتے وقت بتائے گئے سمے پر عائشہ کے گھر پہنچ گیا۔ عمران اور باقی پریوار والوں نے اس کا سواگت بڑی خوشی اور آدر کے ساتھ کیا۔ ناجم کو کسی طرح احساس نہیں ہوا کہ اس کے لیے یہاں کوئی اور یوجنا بنائی جا رہی ہے۔ اسے اندر بلایا گیا اور پہلے فلور کے کمرے میں بٹھایا گیا، جہاں عمران کے دوست پہلے سے ہی موجود تھے۔ ناجم ان دوستوں کو جانتا تھا، اس لیے اسے کوئی شک نہیں ہوا اور وہ ان سے باتیں کرنے لگا۔ ناجم کو ناشتہ کرایا گیا تاکہ سمے دھیرے دھیرے پاس کیا جا سکے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ناجم اور عمران بارات سواگت اور شادی کی ان تیاریوں پر چرچا کرنے لگا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور گاؤں میں پورا سناٹا چھا گیا تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ جب ناجم گھر جانے کے لیے تیار ہوا تو عمران نے کہا، بھائی جان، امی آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، آپ کو ہمارے گھر سے کھانا کھا کر ہی جانا پڑے گا۔ ناجم کو اس سمے تک یہ نہیں پتا تھا کہ عمران اور پریوار کے من میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ وہ تھکا ہوا تھا اور آرام کرنے کے لیے وہیں چارپائی پر لیٹ گیا۔ عمران کے اشارے سے ناجم بے خبر تھا اور تھکا ہوا آرام سے چارپائی پر لیٹ گیا، جبکہ عمران اور اس کے دوست اپنی یوجنا کو انتم روپ دینے میں ویست تھے۔ جب عمران اور اس کے دوست ناجم کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ ہوتا ہے۔ پھر تینوں نے مل کر ناجم کو دبوچ لیا۔ عمران ناجم کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے دوست سفیان اور دوسرا دوست اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ لیے۔ عمران نے دھیرے دھیرے ناجم کے گلے کو دبانا شروع کیا اور پوری طاقت لگا کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ کچھ ہی دیر میں ناجم کی آتما اس کے شریر سے جدا ہو گئی اور وہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ ناجم کی موت کے بعد عمران اور اس کے دوستوں نے اس کی لاش کو چاقو سے گودنا شروع کر دیا تاکہ یہ سنشچت کیا جا سکے کہ ناجم زندہ نہ رہ جائے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ناجم کی سانس واپس نہ آ جائے۔ لاش کو چاقو سے گودنے کے بعد اسے پوری طرح ننگا کر دیا گیا اور گاؤں کے باہر ایک باجرے کے کھیت میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد عمران اور اس کے دوست اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ عمران نے اس کمرے کی صفائی کی جہاں ناجم کی ہتیا کی گئی تھی اور پھر آرام سے سو گیا۔ صبح ہوتے ہی عمران بنا بتائے گھر سے فرار ہو گیا۔ گاؤں والے پریشان تھے کیونکہ باجرے کے کھیت سے تیز بدبو آ رہی تھی۔ جب لوگوں نے کھیت میں جا کر دیکھا تو وہاں ناجم کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ناجم کے پتا محمد عارف نے 3 دن سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ اس کی لاش باجرے کے کھیت میں پڑی ہے تو اس نے تھانہ پربھاری کو ساری بات بتائی۔ پولیس نے جانچ شروع کی اور عمران اور اس کے دوستوں کو گرفتار کیا۔ فرار ہونے کے بعد عمران کو پتا چلا کہ عائشہ نے پولیس میں گواہی دے دی ہے اور ناجم کی ہتیا کے معاملے میں اس کا نام بتا دیا ہے۔ اب عمران اور اس کے دوستوں کی مشکلیں بڑھ گئیں اور وہ قانون کی پکڑ میں آ گئے۔ رات کے اندھیرے میں 19 ستمبر کی رات کو عمران چپکے سے اپنے گھر واپس آتا ہے۔ بنا کسی کو دیکھے ہوئے وہ سیدھے عائشہ کے کمرے میں پہنچتا ہے جہاں عائشہ سوئی ہوئی تھی۔ عمران اسے جگا کر پوچھتا ہے، تم نے میرے خلاف تھانے میں گواہی دی ہے؟ عائشہ جواب دیتی ہے، میں نے سچ بتایا ہے اور اگر کورٹ میں بھی گواہی دینی پڑی تو میں وہی کہوں گی۔ عمران اسے دھمکاتا ہے، اگر تم ایسا کرتی رہو گی تو ہم پھنس جائیں گے اور مجھے سزا ہوگی۔ عائشہ دृڑھتا سے کہتی ہے، تم نے میرے پیار کو مار ڈالا ہے، ہم شادی کرنے والے تھے، تم نے میرے سہاگ کو اجاڑا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عمران کے من میں خیال آتا ہے کہ اگر اس نے عائشہ کو زندہ چھوڑ دیا تو وہ بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اس نے مٹی کا تیل کا ڈبہ اٹھایا اور عائشہ پر ڈال دیا۔ جب عائشہ نے دیکھا کہ عمران کے تیور بدل چکے ہیں اور وہ اسے جان سے مارنے پر آمادہ ہے تو وہ منتیں کرنے لگی۔ اس نے بھائی ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، بھائی مجھے چھوڑ دے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ لیکن عمران پر شیطان کا سایہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ عائشہ کو آگ لگا کر مارتا ہے تو
चीख सुनकर सबको पता चल सकता है, इसलिए उसने प्लान बदल दिया और आयशा का गला घोटने का फैसला किया। आयशा की कमजोरी और इमरान की ताकत के कारण वह मुकाबला नहीं कर पाई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इमरान ने आयशा की लाश के गले में रस्सी बांधकर उसे पंखे से लटका दिया ताकि ये लगे कि आयशा ने आत्महत्या की है। इसके बाद वो रात के अंधेरे में घर से फरार हो गया। आयशा की मौत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इमरान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद इमरान और उसके दोस्तों को जेल भेज दिया गया। इस तरह एक भाई का बहन के प्यार के प्रति सहिष्णुता ने उसे अपने प्रेमी की हत्या और अपनी बहन की हत्या की ओर प्रेरित किया। नतीजतन दोनों परिवार बर्बाद हो गए और कई जिंदगियां तबाह हो गईं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।